ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं तलबा आप तमाम? उम्मीद है आप तमाम बखैर होंगे। चलिए फिर से हम और एक सबक लेकर आपकी क्लास में, इस ई क्लास में हाजिर हुए हैं आपकी खिदमत में, और आपका खैर मकदम करते हैं, आपको खुश आमदीद कहते हैं। तो मैं सैयदा मसरत फ़ातिमा आपकी इस ई क्लास में आपके एक सबक की आमोजिश के लिए तैयार खड़ी हूँ। तो उम्मीद है तलबा आप भी मेरी क्लास में शामिल हो गए हैं। अपनी बयाज़ और निसाबी किताब के साथ बैठ जाइए, कलम और पेन हाथ में पकड़ लीजिए और अपनी शमूलियत बरकरार रखिए, गौर से समाअत फरमाइए। तो पहले जो मैं आपसे एक सवाल करूँगी, तो उस सवाल का आप जवाब देने की कोशिश कीजिए तलबा, समाअत कीजिए। हवा में आलूदगी कैसे पैदा होती है? सवाल जो मेरा है वो क्या है? हवा में आलूदगी कैसे पैदा होती है? याद आ गया आपको? जवाब मालूम है ना? हाँ, चलिए देख लेते हैं। बिल्कुल सही जवाब है आपका। कारखानों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं, मोटर, बस और दीगर गाड़ियों से निकलने वाले धुएं की वजह से क्या है, हवा में आलूदगी पैदा होती है। बिल्कुल सही जवाब है तलबा आपका। और एक सवाल है आपसे, कारखानों की गंदगी को कहाँ छोड़ते हैं? कारखानों की गंदगी को कहाँ छोड़ते हैं? तो पिछली जो क्लास में हमने सबक पढ़ाया था उसी को आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। उम्मीद है आपको सवालात याद होंगे, सवालात के जवाबात याद होंगे। तो हम जो सवाल कर रहे हैं उसका जवाब देने की कोशिश कीजिएगा तलबा। कारखानों की गंदगी को कहाँ छोड़ते हैं? बिल्कुल सही जवाब है आपका। कारखानों की गंदगी को नदी नालों और दरियाओं में छोड़ते हैं, जिसकी वजह से ये क्या है, आबी आलूदगी पैदा होती है। बिल्कुल सही जवाब तलबा। और एक सवाल का जवाब दे दीजिए हमें, हवा में किस गैस की मकदार ज़्यादा होनी चाहिए? हवा में किस गैस की मकदार ज़्यादा होनी चाहिए? याद आ गया जवाब? बिल्कुल सही जवाब है आपका। हवा में ऑक्सीजन की मकदार ज़्यादा होनी चाहिए। बिल्कुल सही जवाब तलबा आपका। शाबाशी देती हूँ मैं आपको। और नेक्स्ट जो सवाल है, सतह समंदर क्यों बढ़ गई है? सतह समंदर क्यों बढ़ गई है? तो बताइए। दे दिया जवाब आपने? बिल्कुल सही जवाब है आपका। बर्फानी पहाड़ों की बर्फ़ पिघलने से समंदर की सतह बढ़ गई है। तो बर्फानी पहाड़ों की जो बर्फ़ है वो पिघलने लगी है, तो पिघलने की वजह से क्या है, समंदर की सतह भी बढ़ गई है। चलिए, हवा में किस गैस की मकदार ज़्यादा होनी चाहिए? हवा में ऑक्सीजन गैस की मकदार ज़्यादा होनी चाहिए। हवा में किस गैस की मकदार ज़्यादा होनी चाहिए तलबा? हवा में ऑक्सीजन गैस की मकदार ज़्यादा होनी चाहिए। चलिए, अब इससे आपको अंदाज़ा लग गया है और पता भी चल गया है कि आज हम कौन से सबक की आमोजिश कर रहे हैं। तो जमात हश्तुम की उर्दू नौबहार अदब से आज हम सबक की आमोजिश जो कर रहे हैं वो जो हमारा सबक जारिया था, तो सनती आलूदगी का हम सनती आलूदगी की आमोजिश कर रहे थे। तो यहाँ पर आज हम उसी को जारी रखेंगे और उसका मुकम्मल यूनिट आपके सामने पेश करेंगे। तो आज हम सनती आलूदगी के ताल्लुक़ से पढ़ेंगे और उसके नुकसानात के ताल्लुक़ से इस यूनिट में जानेंगे तलबा। तो जो सनतें हैं, सनतों की वजह से क्या क्या तब्दीलियाँ आई हैं और क्या क्या नुकसानात हो रहे हैं, तो और उसके उन नुकसानात के मुज़िर असरात जो इंसानों पर हो रहे हैं वो क्या क्या हैं, उसको आज हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर सनती आलूदगी मैं पहले आपको बुलंद ख्वानी करूँगी, तो उसको आप गौर से समाअत कीजिएगा और अपनी दरसी किताब में भी उंगली रखते हुए देखते जाइएगा। इस सनती आलूदगी का एक और निहायत ख़तरनाक मंज़र सामने आया। बिजली पैदा करने के लिए जौहरी तवानाई का इस्तेमाल होने लगा।
اس کا بے مصرف مسالہ زمین میں گہرائی تک دفن کیا جانے لگا، اس کی وجہ سے زیر زمین پانی میں تابکار اثرات پیدا ہو گئے۔ اس پانی کے استعمال سے نئی نئی بیماریاں پیدا ہونے لگیں، جن سے نہ صرف موجودہ نسل کو نقصان ہوا بلکہ اس کا اثر آئندہ پیدا ہونے والے بچوں پر بھی پڑنے لگا۔ مثلاً بچوں پہ ذہنی معذوری اور جسمانی معذوری پیدا ہو گئی، عجیب الخلقت بچے بھی پیدا ہونے لگے۔ غرض اس صنعتی آلودگی نے انسانوں کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ لیکن اب ساری دنیا میں صنعتی آلودگی سے متعلق بیداری پیدا ہو چکی ہے، اس سے بچنے اور کم کرنے کی تدابیریں ہو رہی ہیں، اس پر بحث و مباحثے ہو رہے ہیں۔ اس کے خلاف آواز اٹھانے کی وجہ سے صنعتی طور پر ترقی یافتہ ممالک اپنے آپ کو اور اپنے پڑوسی ملکوں کو بچانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ کارخانوں کی بے مصرف گندگیوں کو پاک کرنے کے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ صنعتی آلودگی اب ایک اہم مسئلہ بن کر سامنے آ گیا ہے۔ دریاؤں اور ندیوں میں چھوڑی جانے والی صنعتی گندگی اور زہریات کو کیمیائی عمل سے پاک کرنے والے پلانٹ لگائے جا رہے ہیں۔ عالمی سطح پر بڑے زور و شور کے ساتھ اس پر بحث و مباحثے ہو رہے ہیں۔ اس کو روکنے کی تجویزوں پر غور کیا جا رہا ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ ترقی پذیر ممالک جب صنعتی ترقی کریں گے تو صنعتی آلودگی کو دور کرنے کا خاص خیال رکھیں گے۔ اس سلسلے میں ماحول کی پاکیزگی کا خیال رکھتے ہوئے عالمی سطح پر کوئی خاص معاہدہ بھی وجود میں آئے گا۔ تو یہ آپ کا سبق تھا طلبہ، ہم نے نمونتاً آپ کو بلند خوانی کر کے بتا دیا ہے۔ آپ اسی طریقے سے سبق کو پڑھیے گا اور پورے سبق کو آپ اچھی طریقے سے اس کی خواندگی کیجیے گا۔ تو اب ہم الفاظ معنی دیکھ لیتے ہیں۔ تو بے مصرف سے مراد کیا ہے؟ بیکار یا فضلہ ہے۔ بے مصرف سے مراد بیکار یا فضلہ ہے، اور مصنوعی جو ہے وہ کیا ہے؟ بناوٹی ہے۔ مصنوعی بناوٹی یعنی جو انسان کی طرف سے بنائی جاتی ہیں ان اشیاء کو ہم کیا کہیں گے؟ مصنوعی اشیاء یا بناوٹی اشیاء کہیں گے۔ اور عجیب الخلقت، بے ڈھنگ عجیب و غریب بچے، تو یہ عجیب الخلقت سے مراد کیا ہے؟ بے ڈھنگ عجیب و غریب چیزوں کو ہم عجیب الخلقت کہیں گے۔ تو ہم آگے بھی اس کے بارے میں آپ کو سمجھائیں گے اس سبق کے دوران۔ تو آبی جانور سے مراد کیا ہے؟ پانی میں رہنے والے جانور۔ آبی جانور سے مراد کیا ہے؟ پانی میں رہنے والے جانور۔ اور سالم عناصر مستقل مادے، سالم عناصر سے مراد کیا ہے؟ مستقل مادے۔ اور طبیعتی عناصر، طبیعتی عناصر جو ہیں وہ مادے کی مفرد شکلیں ہیں۔ اور اقدامات سے مراد کیا ہے؟ کوشش ہے۔ اور دیکھیے طلبہ، دبیس سے مراد کیا ہے؟ گاڑھی یا موٹی ہے۔ دبیس چیزیں، موٹی چیزیں، دبیس کتاب، دبیس ورق، اس طریقے سے ہم استعمال کرتے ہیں۔ دبیس سے مراد موٹی۔ الفاظ و معنی، ماحول، دیکھیے اس کو بھی ہم دہرائے دیتے ہیں۔ ماحول ارد گرد کی فضا، یعنی اپنے اطراف و اکناف کی فضا کو ہم کیا کہیں گے؟ ماحول کہیں گے۔ کرۂ ارض، زمین، باہمی، آپسی اور نمایاں ظاہر، مداخلت، دخل دینا، عمل پذیر، عمل میں آنے والا۔ جمادات، پہاڑ، پتھر وغیرہ کو ہم کیا کہیں گے؟ جمادات کہیں گے۔ اور نباتات، درخت اور پودوں کو نباتات کہیں گے۔ اور اشیاء جو ہیں وہ چیزیں ہیں۔ یہ ہم نے بطور یاد آپ کو بتا دیا۔ تو ماحول ہمارا کیا ہے؟ دیکھیے طلبہ کتنا خوبصورت ہے۔ تو اس خوبصورت ماحول کو ہم کیا ہے؟ صنعتی آلودگی کے ذریعے، اپنی مداخلت کے ذریعے اس میں بگاڑ لا رہے ہیں۔ تو یہ منظر جو ہے، خوبصورت مناظر ہمیں کیا لگتے ہیں؟ بہت ہی پیارے لگتے ہیں، اور یہ ہمیں کیا ہے؟ سکون اور راحت فراہم کرتے ہیں۔ تو یہ جو سکون اور راحت ہمیں اس ماحول سے ملتا ہے، اس کو ہمیں نہیں بگاڑنا چاہیے۔ تو چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اب آپ کو میں سمجھائش بھی اس کی کرا دوں گی۔ اب دیکھیے یہ ہم کیا کر رہے ہیں کہ صنعتوں کی وجہ سے کیا ہے؟ ہم
اس میں جو دھواں یا گندا پانی ہے صنعتوں کا جو نکلتا ہے اس کو ہم کیا کرتے ہیں ندیوں میں دریاؤں میں بہا دیتے ہیں، اور جو دھواں ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں ہم چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ کیا ہے فضا میں ہوا میں مل جاتا ہے، تو وہ جو صاف ہوا پاکیزہ ہوا ہے قدرتی طور پر موجود ہے وہ کیا ہو جاتی ہے کثیف اور گندی ہو جاتی ہے، آلودہ ہو جاتی ہے، تو وہ ہمارے نقصان کا سبب بنتی ہے۔ پانی بھی کیا ہے دیکھیے کتنا گندا ہو گیا ہے، تو صاف و شفاف پانی جا کر کیا ہے ایک دم گندگی کا یہاں پر نظارہ ہمیں لگ رہا ہے، تو پانی جب گندا ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا ہے اور اس گندگی کو کیسے روکنا ہے، یہ سارے چیزیں ہمیں اس پر غور کرنا ہے طلبہ۔ تو چلیے میں آپ کو پہلا جو ہم نے سبق پڑھا تھا ابھی تو اس میں اس کی سمجھائش دے دیتی ہوں کہ اس صنعتی آلودگی کا ایک اور نہایت خطرناک منظر یہاں پر سامنے آ گیا، تو وہ خطرناک منظر کیا تھا کہ بجلی پیدا کرنے سے کیا ہے جوہری توانائی کا جب زیادہ استعمال ہوتا ہے تو وہ زیادہ استعمال کی وجہ سے کیا ہے جو بے مصرف یعنی بیکار چیزیں جو ہوتی ہیں وہ مسالے یا وہ کیمیکلز وغیرہ کیا ہے زمین میں بہا دیے جاتے ہیں یا زمین میں دفن کیے جاتے ہیں، تو زمین میں اندر جانے کی وجہ سے وہ زیر زمین پانی میں ملنے کی وجہ سے اس میں کیا ہے تابکاری اثرات پیدا ہو جاتے ہیں، تو وہ جو پانی ہوتا ہے جو کہ پہلے جس شکل میں ہوتا ہے اس کی شکل بدل دی جاتی ہے، تو یہ کثیف مادے اس میں مل جانے کی وجہ سے گندے مادے ایسڈس وغیرہ اس میں مل جانے کی وجہ سے یہ تابکاری اشیاء اس میں مل جانے کی وجہ سے وہ پانی کیا ہو جاتا ہے گندا ہو جاتا ہے، تو ایسیڈیٹک ہو جاتا ہے، ترشی ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے کیا ہے وہ ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے اور زمین بھی کیا ہے بنجر ہونے کے امکانات ہو سکتے ہیں۔ تو یہ جو پانی ہے پانی میں جب وہ گندگیاں مل جاتی ہیں تو اس سے کیا ہے نئی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، تو یہ جو بیماریاں ہیں نہ صرف ہمیں نقصان دیں گی بلکہ ہماری آنے والی نسلوں کو بھی نقصان پہنچائیں گی۔ کس طریقے سے دیکھیے جب یہ گندا پانی ہم پیتے ہیں یا پھر وہ گندے پانی کو استعمال کرتے ہیں تو ہم جلدی امراض میں مبتلا ہوتے ہیں، پھر دوسری بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو اور جو بچے چھوٹے پیدا ہونے والے بچے ہوتے ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں ذہنی طور پر معذور پیدا ہونے لگتے ہیں یا پھر جسمانی طور پر معذور ہو جاتے ہیں، تو ان کے دیکھیے کس طریقے سے ہمیں عجیب الخلقت بچے نظر آتے ہیں، عجیب بچے آج کل جو ہمیں نظر آتے ہیں عجیب شکلوں کے، عجیب جن کے پیر نہیں، ہاتھ نہیں، آنکھ نہیں، کان نہیں سنائی دینا، تو یہ سارے وجوہات کس وجہ سے ہیں یہ چیزیں، یہ سارے معذوری کے یہ کیا ہیں وجوہات کیا ہیں، تو یہ جو ہے پانی جو آلودہ ہو رہا ہے، ہوا جو آلودہ ہو رہی ہے، تو یہ سارے جو چیزیں ہیں اس کی وجہ سے یہ عمل میں آ رہے ہیں، تو یہ اثر اس پر پڑ رہا ہے، تو ہماری نسلیں بھی اس سے متاثر ہو رہی ہیں، تو یہ انسان کے لیے کیا ہے بہت ہی زیادہ نقصان دہ ہے نا، تو اس لیے کیا ہے ہمیں کیا کرنا ہے اس صنعتی آلودگی کو روکنا ہے، تو یہ صنعتی آلودگی کو روکنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے طلبہ بیداری پیدا کرنا ہے، شعور پیدا کرنا ہے لوگوں میں کہ یہ اس سے کیا کیا نقصانات ہو رہے ہیں، پانی کو گندا کرنے سے کیا نقصان ہوگا، ہوا کو کثیف کرنے سے گندا کرنے سے کیا نقصان ہوگا، آلودہ کرنے سے کیا نقصان ہوگا، یہ سارے چیزیں ہمیں جان لینے چاہیے اور احتیاط برتنی چاہیے، تو وہ احتیاط کیا ہیں وہ احتیاطی تدابیر جو ہیں یعنی اس کو کم کرنا یا جو آلریڈی گندا ہو چکا ہے اس کو صاف کرنے کے لیے تدابیر لینا اور جو گندا نہیں ہو رہا ہے اس کے لیے ہمیں احتیاطی تدارک استعمال کرنا، تو ہمیں کیا کرنا ہے احتیاط برتنا ہے، ایسے چیزیں ہونے سے روکنا ہے، تو اس پر بحث و مباحثے بھی ہو رہے ہیں، کئی اس کے خلاف آواز بھی اٹھائی جا رہی ہے، تو جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ کیا ہیں سارے پڑوسی ممالک سے مل کر کیا کر رہے ہیں یہ اقدامات اٹھا رہے ہیں کہ گندگی کو آلودگی کو ہمیں کیسے روکنا ہے، تو یہ جو بے مصرف گندگیاں پانی میں بہائی جاتی ہیں یا ہوا کو آلودہ کیا جاتا ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا کیا انتظامات کرنے ہیں، کیا کیا اقدامات کرنے ہیں، یہ سب ہمارے ملکوں کے ذریعے تدابیر ہو رہی ہیں، تو ترقی پذیر جو بھی یا ترقی یافتہ ممالک جو بھی ہیں وہ ممالک اس کے لیے کوشاں ہیں۔ دیکھیے بی ویئر آف پولوشن ورک آن سولوشن، تو ہمیں کیا کرنا ہے سلوشن ڈھونڈنا ہے اس کا،
تو یہ پولوشن سے ہمیں واقف ہونا ہے کہ پولوشن کے تعلق سے ہمیں شعور پیدا کرنا ہے، بیداری لانا ہے، اور اس کو کیا کرنا ہے، اس کے تدارک ہمیں نکالنا ہے، اس کا سلوشن حل ڈھونڈنا ہے، اور کیا کرنا ہے، ہمیں زیادہ سے زیادہ پلانٹس لگانا ہے۔ تو جب پلانٹس لگائیں گے، سیو پلانٹس سیو لائف، ہے نا، تو پلانٹس کو سیو کرنا ہے، ہمیں بچانا ہے، اور پلانٹس لگانا ہے زیادہ سے زیادہ۔ تو صنعتی آلودگی کیا ہے، آج کل ایک بہت بڑا مسئلہ بن گئی ہے۔ دریاؤں میں، ندیوں میں جو ہم گندگی چھوڑتے ہیں اس میں کیا ہے، زہریلے مادے ہوتے ہیں، کئی کیمیکلز ہوتے ہیں، تو یہ کیمیکلز وغیرہ، زہریات وغیرہ، تو اس کو روکنا پڑے گا ہمیں، تو اس کے لیے ہمیں بڑے بڑے پلانٹ لگانا پڑے گا، تو جو کہ پانی کو صاف و شفاف کرتے ہیں، پانی کو صاف کرتے ہیں۔ تو ایسے اگر پلانٹ ہم لگائیں گے، پانی کو صاف کریں گے، تو جب جا کر کیا ہے، وہ پانی صاف ہو کر فلٹر ہو کر آئے گا۔ تو اس طریقے سے گندگی کو دور کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، ورنہ کیا ہوگا، پانی میں کے جو جاندار ہوتے ہیں وہ بھی مر جائیں گے، کثیر تعداد میں مر جائیں گے، اور جو اس پانی کو پئیں گے وہ بھی کیا ہے، بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو یہ سب جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے طلباء۔ تو اس لیے کہ ہم نئے تجاویز، نئے آئیڈیاز ڈھونڈنا پڑے گا ہمیں، اور جو ترقی پذیر ممالک ہیں وہ بھی کیا ہیں، صنعتی ترقی جو کر رہے ہیں، تو وہ بھی صنعتی آلودگی کو روکنے کا خاص خیال رکھیں کہ ڈیولپ جو کنٹریز ہیں، تو ایڈوانس جو کنٹریز ہیں وہ زیادہ سے زیادہ صنعتیں لگانے کی طرف ہوتی ہیں، یعنی صنعتیں لگانے کے فیور میں ہوتی ہیں، تو صنعتیں لگاتی ہیں، تو کارخانے قائم کرتے ہیں۔ تو ایسے کارخانے قائم کرنے سے انہیں بھی یعنی ایک حدود میں رہ کر کرنا پڑے گا، تو جو محدود اس میں ہم کریں گے، حدود میں رہ کر اگر ہم کریں گے، لمیٹڈ اس میں کریں گے، تو ہمیں نقصان نہیں ہوگا۔ اگر زیادہ سے زیادہ ہم اس میں یہ تبدیلیاں لاتے جائیں گے تو یہ قدرتی ماحول میں مداخلت زیادہ ہو جائے گی، اور اس وجہ سے کیا ہے، زیادہ سے زیادہ نقصانات اٹھانے پڑیں گے۔ تو صنعتی آلودگی کی وجہ سے کیا ہے، کئی آلودگیاں پیدا ہو جائیں گی، کئی قسم کے پولوشنس ہو جائیں گے، کئی قسم کی آلودگیاں پیدا ہو جائیں گی، جس کی وجہ سے ماحول میں بگاڑ پیدا ہوگا۔ تو یہ معاہدہ ہم عالمی طور پر بھی کرنا ہے، عالمی سطح پر اگر ہم انٹرنیشنل لیول میں اگر ایک معاہدہ کر لیں گے تو اس کے تحت تو ہم آگے اس کو روک پائیں گے۔ تو یہ سارے تجاویز ہیں جس پر ہمیں عمل کرنا لازمی ہے۔ تو دیکھیے، پیڑ پودے اگر ہم لگائیں گے تو یہ اس کا بہترین سلوشن ہو سکتا ہے۔ ایک تو ہمیں احتیاطی تدابیر کے طور پر روکنا ہے، اس کی لمٹ کرنا ہے، اس کو لمیٹڈ کرنا ہے، یعنی لمٹ میں لانا ہے، حدود میں رکھنا ہے، صنعتوں کو حدود میں قائم کرنا ہے، اور پھر کیا کرنا ہے، پیڑ پودے زیادہ سے زیادہ لگانا ہے۔ اگر ہم پیڑ پودوں کو زیادہ سے زیادہ لگائیں گے تو ماحول ہمارا سرسبز و شاداب بنے گا، خوشنما ہوگا، تو یہ ہمیں کیا ہے، راحت بخشے گا، سکون دے گا۔ تو جب بھی آپ جہاں کہیں بھی آپ کو جگہ، خالی جگہ دکھائی دے تو وہاں پر بیج بو کر پیڑ لگانے کی کوشش کیجیے گا، یا پھر کوئی بھی پیڑ کو پانی دے کر بڑا کرنے کی کوشش کیجیے گا طلبہ۔ تو یہ کہ آپ کی ایک ایک کوشش سے ایک ایک پیڑ اگر زیادہ ہو جائے گا تو وہ کیا ہے، ہوا کو صاف کرتا جائے گا، تو وہ آپ کو فائدہ بخش ہوگا، نہ صرف آپ کو بلکہ دوسروں کو بھی اس سے فائدہ پہنچے گا، تو ماحول کا جو بگاڑ ہے وہ دور ہوگا۔ تو دیکھیے، پیڑ پودے لگانا کیا ہے، صدقہ جاریہ بھی ہے، معلوم ہے نا آپ کو، تو پیڑ پودے لگائیے تو وہ بھی صدقہ جاریہ ہے ہمارے لیے، کہ اس سے جو ہوا یا اس کے جو پتے جانور کھاتے ہیں، یا اس سے جو ہوا نکلتی ہے، یا اس سے جو پھل آتے ہیں، تو یہ سارے چیزیں جو استعمال کرتے ہیں، جو انسان یا جانور استعمال کرتے ہیں، تو وہ جب کھاتے ہیں تو اس کا ثواب، اس کا اجر آپ کو ملے گا، اور اس وجہ سے کیا ہے، اس سے جو ہوا صاف و شفاف ہوتی ہے، جو گندگی دور ہوتی ہے، آلودگی دور ہوتی ہے، تو وہ بھی کیا ہے، آپ کو ثواب کا سبب بنے گا۔ تو یہ بہترین کام ہے طلبہ جو کہ آپ کر سکتے ہیں، تو کیجئے گا اپنے گھر کے پاس، اپنے محلے میں یا اپنے اسکول میں زیادہ سے زیادہ پیڑ پودے لگانے کی کوشش کیجئے گا۔ تو ہر ایک بچے کا ایک ایک پودا، ایک ایک پیڑ ہونا چاہیے، تو پودا جب لگائیں گے تو وہ پیڑ بن جائے گا انشاءاللہ۔ تو چلیے، اب ہمارا کوئز ٹائم ہے، تو ہم اتنی دیر سے آپ کو سبق سمجھائے تو آپ نے اچھی طریقے سے سبق کو سمجھ لیا ہوگا، تو میں آپ سے سوالات کروں گی، جوابات دینے کی کوشش کیجیے گا۔ کرۂ ارض پر جاندار اور بے جان چیزوں کے مجموعے کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں ہم؟
جاندار اور بے جان چیزوں کے مجموعے کو ہم کیا کہیں گے طلبہ؟ آپشنز دیکھ لیجئے، ماحول، ماحولیات، حیاتیات، موسمیات اور معدنیات۔ ماحولیات، حیاتیات، موسمیات، معدنیات۔ کرۂ ارض پر جاندار اور بے جان چیزوں کے مجموعے کو کہتے ہیں۔ آپ کا جواب آ گیا ہوگا، چلیے دیکھ لیجئے، ماحولیات بالکل صحیح جواب ہے آپ کا۔ تو بہترین سماعت رہی آپ کی، شمولیت بھی بے شاندار رہی طلبہ۔ چلیے اب دوسرا جواب دینے کی کوشش کیجیے گا۔ کس صدی میں انسان نے بھانپ اور بجلی کی طاقت کو دریافت کیا؟ کس صدی میں انسان نے بھانپ اور بجلی کی طاقت کو دریافت کیا؟ یہ بھی آپ نے جواب دے دیا ہوگا آپشنز بتانے سے پہلے۔ چلیے آپشنز لے لیجئے، 19ویں صدی میں، 20ویں صدی میں، 18ویں صدی میں، 21ویں صدی میں۔ کون سی صدی میں؟ جواب دے دیا نا آپ نے، چلیے چیک کر لیتے ہیں۔ بالکل صحیح جواب ہے آپ کا 8ویں صدی میں۔ 8ویں صدی میں کیا ہے، انسان نے بھانپ اور بجلی کی طاقت کو دریافت کیا تھا، ہے نا؟ تو جب ہی صنعتی انقلاب آیا تھا، تو اس وجہ سے کیا ہے، انسان بھانپ اور بجلی کی پیداوار اور اس کی طاقت کو پہچان گیا تھا، اور کئی مشینیں وہاں پر بنائی گئی تھیں۔ اور دیکھیے سب سے پہلے صنعتی انقلاب یہاں آیا، کہاں پر آیا؟ آپشنز دیکھ لیجئے، ایشیا، یورپ، آسٹریلیا، افریقہ۔ تو یہ 4 آپشنز ہیں، تو آپ اچھی طریقے سے جواب دینے کی کوشش کیجئے گا طلبہ۔ سب سے پہلے صنعتی انقلاب یہاں آیا، ایشیا میں، یورپ میں، آسٹریلیا میں، افریقہ میں۔ کہاں پر؟ دے دیا نا جواب آپ نے، بالکل صحیح، یورپ میں آیا تھا۔ صنعتی انقلاب سب سے پہلے کہاں آیا تھا؟ یورپ میں آیا تھا۔ تو صنعتوں سے ہونے والی آلودگی کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ صنعتوں سے ہونے والی آلودگی کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ دیکھ لیجئے آپشنز، آبی آلودگی کہتے ہیں، صنعتی آلودگی کہتے ہیں، صوتی آلودگی کہتے ہیں، یا فضائی آلودگی کہتے ہیں۔ چلیے بتا دیجئے کون سی آلودگی کہتے ہیں؟ صنعتوں سے ہونے والی آلودگی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ دے دیا جواب آپ نے، بالکل صحیح جواب دیا ہوگا آپ نے۔ چلیے ہم چیک کر لیتے ہیں، تو آپ کا جو جواب ہے وہ کیا ہے؟ صنعتی آلودگی۔ بالکل صحیح جواب ہے طلبہ آپ کا، بالکل صحیح جواب ہے، صنعتوں سے ہونے والی آلودگی کو ہم صنعتی آلودگی کہیں گے۔ چلیے اب جو درج ذیل میں غیر متعلق لفظ ہے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ الگ کرنا ہے۔ چلیے، جمادات، حیاتیات، نباتات، حوالات۔ جمادات، حیاتیات، نباتات، حوالات، اس میں جو چار یہ ہیں یہاں پر، اس میں سے کون سا لفظ تعلق نہیں رکھتا؟ تو 3 جو ہیں وہ ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں، تو متعلق ہیں، اور ایک جو ہے وہ تعلق نہیں رکھتا ہے، وہ غیر متعلق ہے۔ بتا دیجئے جلد سے، بتا دیا آپ نے، بالکل صحیح، حوالات جو ہے وہ غیر متعلق ہے۔ تو جمادات، حیاتیات، نباتات، یہ تینوں ایک ہیں اور حوالات الگ ہے، بالکل صحیح جواب ہے آپ کا۔ اب اور ایک سوال جو ہے ہمارے پاس، اس کا جواب دے دیجئے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار بڑھنے سے اس کی سطح گھٹے گی۔ تو کاربن ڈائی آکسائڈ کی جو مقدار ہے وہ بڑھنے سے کیا ہے، اس کی سطح گھٹ سکتی ہے۔ کس کی سطح گھٹنے لگے گی؟ بتا دیجئے، آپشنز دیکھ لیجئے، آکسیجن، مونو آکسائڈ، نائٹروجن، ہائیڈروجن۔ تو کون سا ہے جواب؟ صحیح جواب دیا ہوگا آپ نے، آکسیجن۔ کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار کب بڑھتی ہے؟ جب آکسیجن کی مقدار گھٹتی ہے۔ تو آکسیجن کی مقدار گھٹے گی تو کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار بڑھ جائے گی۔ اور چلیے طلبہ، اب جو ہے ہم گھر پر کام آپ کو دے دیتے ہیں، تو گھر پر کام جو ہے وہ اپنی بیاض میں آپ نوٹ کر لیجئے، صنعتی آلودگی کو کیسے روکا جا سکتا ہے۔ تو صنعتی آلودگی کو ہمیں کیسے روکنا ہے اس کو آپ نے اپنی بیاض میں لکھنا ہے۔ تو یہ لکھنے کے بعد کیا ہے، آپ سارے جو سوالات ہیں جو ہم نے پورے 3 یونٹ میں پڑھائے ہیں، وہ سارے سوالات کے بھی جوابات آپ نے اپنی بیاض میں لکھنے ہیں اور اس کو یاد کرنے ہیں۔
سارے کوشچن آنسرس یعنی سوالات جوابات لکھیے گا اور پھر اس کے بعد کیا ہے آپ اس کو یاد بھی کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ تو دیکھیے طلبہ، اب تک جو ہم نے سبق پڑھا تھا اس میں ہم یادہ کر لیتے ہیں ایک مرتبہ کہ ہم نے کیا کیا پڑھا تھا۔ تو سب سے پہلے جو ہم نے پڑھا تھا وہ کیا ہے، صنعتی آلودگی کے تعلق سے پڑھا تھا۔ تو پہلے ہم نے ماحول کے متعلق جانا کہ ماحول کسے کہتے ہیں، تو اس کے بعد پھر ہم نے کیا پڑھا، قدرتی ماحول کسے کہا جاتا ہے۔ تو قدرتی ماحول کے بعد ہم نے کیا پڑھا تھا، آلودگی کسے کہتے ہیں۔ تو قدرتی ماحول میں جب انسانی یعنی مداخلت ہو جاتی ہے تو غیر ضروری مداخلت جب ہم کرنے لگتے ہیں تو وہاں پر کیا ہو جاتی ہے، آلودگی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو وہاں آلودگی کو بھی ہم نے اس کے آلودگی کے تعلق سے پڑھا تھا، اور آلودگی میں ہم نے کیا کیا پڑھا تھا، ہوائی آلودگی کے تعلق سے پڑھا تھا، فضائی آلودگی اور پھر پانی کی آلودگی۔ تو پانی کی آلودگی کے تعلق سے بھی پڑھا اور اس کے نقصانات کے تعلق سے بھی ہم نے جانا۔ تو ان کی وجہ سے یعنی صنعتی آلودگی، پھر صنعتیں کب وجود میں آئیں اس کے تعلق سے بھی ہم نے جانا سبق میں، اور صنعتوں کا قیام کب ہوا، صنعتیں قائم ہونے کی وجہ سے صنعتی آلودگی کیسے پیدا ہوئی، تو یہ بھی ہم نے پڑھا۔ اور صنعتوں کے جو مضر اثرات ہیں، جو نقصانات ہیں، تو وہ کیا کیا ہیں اور اس سے کیا کیا اثرات لوگوں پر ہونے لگے۔ تو وہ جو صنعتوں کے مضر اثرات کی وجہ سے یا صنعتی آلودگی کی وجہ سے انسان اور جانور دونوں بھی کس طریقے سے نقصان اٹھا رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے کیا کیا نقصانات ہمیں اٹھانے پڑ رہے ہیں۔ تو جو بیماریاں ہمیں لاحق ہو رہی ہیں اس کے تعلق سے بھی ہم نے جانا، اور پھر ہم نے کیا جانا کہ بیماریوں کے علاوہ ہم نے جانا کہ وہ جو پانی گندا ہو رہا ہے اور جو ہوا فضا گندی ہو رہی ہے اس کی وجہ سے کیا ہے کئی قسم کی آلودگیاں جنم لے رہی ہیں۔ تو ان آلودگیوں کی وجہ سے کیا ہے انسان نقصان اٹھا رہا ہے۔ تو ہمیں ان نقصانات کو روکنے کے لیے کیا کیا کرنا ہے۔ تو ہم نے پڑھا تھا کہ پانی کی وجہ سے کیا ہے پھر ڈیڈ زونز پیدا ہو رہے ہیں، یعنی اور پھر پانی کی سطح یعنی برف پگھلنے کی وجہ سے کیا ہے سطح سمندر کی سطح پانی بڑھ رہا ہے سطح سمندر میں۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہے پانی بڑھنے کی وجہ سے وہ جو سمندر کا پانی ہے وہ بہتا ہوا خشک زمینوں میں، خشک علاقوں میں آ رہا ہے، تو سیلاب رونما ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے پھر زمین میں گندگیاں، تیزابیت، تابکاری پیدا ہونے کی وجہ سے اور گرمی زیادہ ہو جانے کی وجہ سے کیا ہے زلزلے وغیرہ ہو جاتے ہیں۔ تو پھر کیا ہے اور طلبہ دیکھیے یہ جو زمین بنجر ہو جاتی ہے تو زمین بنجر ہونے سے فصلیں خراب ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جو صنعتی آلودگی ہے، فضا میں آلودگیاں زیادہ ہونے کی وجہ سے پھر کیا ہے تیزابی بارش وغیرہ ہو جاتی ہے۔ تو تیزابی بارش سے کیا کیا نقصانات ہمیں اٹھانے پڑ رہے ہیں کہ تیزابی بارش سے فصلیں خراب ہو رہی ہیں، تیزابی بارش سے کیا ہے کئی نقصانات ہو رہے ہیں۔ تو پینے کے پانی میں بارش کی وہ تیزابی بارش کی ملاوٹ کی وجہ سے نقصانات ہو جاتے ہیں، پھر جانوروں کو نقصان پہنچتا ہے، پھر اس تیزابی بارش کی وجہ سے کئی فصلیں خراب ہو جاتی ہیں۔ تو یہ سارے نقصانات ہیں جسے ہم اٹھا رہے ہیں۔ اور پھر دیکھیے اوزون پرت میں کیا ہے سوراخ پڑنے لگے ہیں۔ تو جو ہم استعمال کر رہے ہیں مشینیں وغیرہ یا پھر جو بھی ہمارے الیکٹرانک گوڈس جو ہیں یعنی سامان جو ہیں تو ان کو استعمال کرتے ہوئے ہم کیا کر رہے ہیں زیادہ سے زیادہ جو فضا میں آلودگی اس کی وجہ سے ہو رہی ہے، تو اس آلودگی کی وجہ سے بھی کیا ہے اوزون کی پرتوں میں سوراخ وغیرہ پڑ رہے ہیں، جس کی وجہ سے گرمی کی شدت ہو رہی ہے۔ شعاعیں الٹرا وائلٹ جو ریسز ہیں وہ شعاعیں جو ہیں وہ ڈائریکٹ زمین پر پڑ رہی ہیں، تو وہ انسان کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ تو ان سے ہمیں بچنا بہت ضروری ہے۔ تو یہ جو نقصانات ہو رہے ہیں طلبہ، یہ سارے چیزیں آج ہم نے جانے۔ تو ان نقصانات کو روکنے کے لیے ہمیں کیا کیا احتیاطی تدابیر کرنے ہیں، کس طریقے سے ہمیں احتیاط کرنا ہے، کیا احتیاطی اقدامات ہمیں اٹھانا ہے، کیا قدم ہمیں بڑھانا ہے، کس طریقے سے ہمیں اقدامات کرنے ہیں، کیا تدابیر ہمیں کرنے ہیں۔
تو یہ بھی ہم نے آج جانا کہ ہمیں پیڑ پودے زیادہ سے زیادہ لگانے چاہیے، اور پیڑ پودے اگر ہم زیادہ سے زیادہ اگائیں گے اور پھر اپنے ماحول کو خوشگوار بنائیں گے تو اس سے کیا ہے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور پیڑ پودے اگائیں گے تو ہمارا ماحول جو خوشگوار تو بنے گا ہی، اور جو صنعتی آلودگی کی وجہ سے ہمیں نقصانات ہو رہے ہیں اور یہ جو گرمی یعنی موسم میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں تو اس سے بھی ہم بہت کچھ کنٹرول پا سکتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ طلبہ آپ پیڑ پودے اگائیں گے یہ امید رکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے طلبہ۔ اللہ حافظ۔ پیڑ پودے لگائیں اور ماحول کو خوشگوار بنائیں۔ ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.